बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, एक ही बात है और वो है मुज़ाकरात की, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तातुल का शिकार हैं और दोनों तरफ से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुतालबा पीटीआई का ये था कि हमें तख्लिये में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि वहाँ पर हम बहुत सारे मामला डिस्कस करें और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएं, मुज़ाकराती कमेटी में बैठें। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो है वो ग्रीन सिग्नल भी नहीं मिल रहा था और इसको पीटीआई ये कह रही थी कि शायद हुकूमत के पास या उस मुज़ाकराती कमेटी के पास इख्तियार ही नहीं है। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई और वो ये कि जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो गए हैं, बैरिस्टर गौहर, फवाद चौधरी साहब, क्योंकि वहाँ समात थी GHQ हमला केस की भी और तोशाखाना 2 केस की भी, तो जो मुलाकातें हुई उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने आज बाहर आकर क्या बताया, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे कि ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम इस बैठे एक लिमिटेड पर्पस के लिए कि आप कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होनी चाहिए। शामी साहब, आज मुख्तलिफ रहनुमा मिले, मुज़ाकराती कमेटी आज भी नहीं मिली। शेर अफजल मरवत साहब को आज मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं मिली और मुख्तलिफ जो है वो यानी कि जो रहनुमा मिले हैं, बात यही सामने आई है कि खान साहब ने कहा जी मुज़ाकरात होने चाहिए हैं, मुझसे मुलाकात होती है नहीं होती है, कम से कम एक मीटिंग आप जो है वो कर लें। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि तहरीरी तौर पर आपने मुतालबात भी दे दें जिस पर डाउट किया जा रहा था, जिसमें कहा कुछ बात कि हम ये लिखेंगे तो उसका ये मतलब होगा और ये लिखेंगे तो उसका ये मतलब होगा। तो बहरहाल अब गौहर साहब ने तो वादे कर दी है सूरत हाल और इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है। बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए और जो भी है अपने मुतालबात लिखें और पेश कर दें, इसमें शर्माने की क्या बात है। और उसके बाद सिलसिला चल निकलेगा। अब वो कहते हैं कि जो 29 नवंबर है, 29 नवंबर नहीं 26 नवंबर, हाँ जी, जो हादसा हुआ 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, जिसको वो मैसेकर कहते हैं, यानी इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ बकौल उनके, उसके लिए बकौल उनके, उसमें जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हाँ जी, और 9 मई के वाक़यात जो है उन पर भी बनना चाहिए। तो अब ये जो उनका एक सोशल मीडिया जो है इसमें इस कदर शिद्दत से लगा हुआ है, अब कई फेक वीडियोस चलाई गई हैं और अभी हमारे तलत हुसैन साहब ने 4-5 रिपोर्टर्स बुलाए हुए थे मुख्तलिफ अदारों के, अच्छा यानी मीडिया अदारों के, ठीक है, अच्छा, जो उस दिन कवर कर रहे थे डी चौक को, ठीक है, उनको बुला के वो उनसे पूछ रहे थे, उनके बयानात ले रहे थे, उनके सवाल कर रहे थे कि भाई ये वहाँ क्या हुआ, आंखों देखा हाल। हाँ, किसी शख्स ने भी ये कहा कि कत्लेआम हुआ है। अब मगर पीटीआई जो है शिद्दत से इस पर लगी हुई है और आज तो मुझे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब बता रहे थे कि कांग्रेस में कांग्रेस कमेटी के सामने एक हेयरिंग रख दी गई है। अच्छा, कब? जो 22 जनवरी को होगी, 22 जनवरी को, और उसमें जो 26 नवंबर है उसके जो वाक़यात हैं ज़ेर बहस आएंगे। अच्छा, और उसकी तफ्तीश और तहकीक होगी कि यहाँ क्या हुआ, अच्छा, और यानी कत्लेआम कैसे हुआ, किसने किया, वहाँ से मुतालबा आएगा, यानी वहाँ से नहीं, समात होगी। हाँ, समात होगी, वो उसमें हुकूमती जो ज़िम्मेदार है उनको भी बुलाएंगे। अच्छा, और जो शिकायत कुनंदा है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको भी बुलाएंगे और उसमें इस पर गुफ्तगू होगी या ज़ाहिर ख्याल होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो वायलेशंस हो रही हैं, उन पर भी कोई हेयरिंग हो रही है वहाँ। तो लेकिन बहरहाल क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जो इमरान खान साहब के हामी हैं,
وہ بڑے مؤثر ہیں، ایکٹیو ہیں اور باوسیلہ ہیں. اچھا. اور اس لیے وہ پش کر رہے ہیں اس کو. تو یہ ایک ہیئرنگ ہوگی اور یہ بھی ایک ان کا خیال ہے کہ پاکستانی ریاست پر اور حکومت پر ہم دباؤ بڑھائیں گے، دباؤ ڈالیں گے. تو اب یہ جو میں خود سوچتا ہوں کہ یہ 26 نومبر جو ہے اس میں اتنا تضاد ہے اور اتنا فاصلہ ہے فریقین کے دعووں میں. اچھا. اور ایسی ایسی کہانی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی تصدیق نہیں ہو پا رہی. لاشیں غائب کر دی گئیں، زخمی غائب کر دیے گئے، یہ انستھیزیا کے بغیر آپریشن کر دیے گئے، یعنی سڑکیں دھو دی گئیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی تصویریں شیئر کی گئی ہیں، سڑکیں دھو دی گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اب مناسب بات یہ ہوگی اس پر ایک عدالتی کمیشن قائم ہو ہی جائے. اچھا. جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے اس کی تفصیل سامنے آ جائے چھان پٹک کے، یہ بھی اپنی ایویڈنس پیش کرے. اور ابھی تو کوئی گواہی نہیں ہے نا، دعوے ہیں، کوئی ایک دعویٰ ہے، کبھی دوسرا دعویٰ ہے، اور سینکڑوں افراد مارے گئے. اور ہمارے گنڈا پور صاحب نے کہا تھا، پھر ہمارے کھوسا صاحب تو 278 آدمیوں کی فہرست لے کر آ گئے. اور اب وہ ہوتے ہوتے 18 اور 12 تک آ گئی. اور مسنگ پرسن جن کو کہا جاتا ہے 5000 ہیں، وہ اب 46 پہ آ گئے. اب 46 پہ آ گئے، جیلوں میں تھے. اور کوئی مسنگ پرسنز جو ہیں، یعنی کوئی ایسی بات، یعنی اتنی باتیں پھیلائی گئی ہیں اور اتنی اڑائی گئی ہیں. اب حکومت کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ گولی اگر چلی بھی ہے وہاں تو کسی سرکاری اہلکار نے نہیں چلائی. دوسری طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مظاہرین تھے ان میں ایسے لوگ موجود تھے، مگر یہ تو سب تحقیقات ہوگی. تصویریں بھی دکھائی ہیں سر، وہ تو شیئر کی گئی ہیں، بہت سی فیک ہیں اور بہت سی جو ہے اب ان کا جائزہ لینا چاہیے. اور یہ جو کہانی ہے اب کیونکہ واشنگٹن تک پہنچ رہی ہے، پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو مناسب بات یہی ہوگی کہ اس پر ایک کمیشن قائم کر دیا جائے. اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں پہ مشتمل کمیشن قائم ہو یا ہائی کورٹ کے ججوں پہ مشتمل کمیشن قائم ہو، یہ تو حکومت فیصلہ کر سکتی یا کمیٹی فیصلہ کر سکتی. اور چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے، ان کو لکھا جا سکتا ہے. اب ان کو چاہیے کہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہے ان پر اتفاق کر لیں، تاکہ اس کو یہ جو الجھن ہے اس سے تو ہم نکل جائیں. جی سر، نکل جائیں گے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا پاکستان میں کہ جس معاملے کو پسے پشت ڈالنا ہوتا ہے تو اس پر کمیشن بنا دیا جاتا ہے اور پھر تو کہاں نتائج نکلتے ہیں. ایک مقررہ مدت کے درمیان اس کو اپنی رپورٹ پیش کرنی ہوگی کمیشن کو، اور اس میں پھر جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ واضح ہونی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس نے کیا کیا ہے. ایک تو آپ جب وہاں سے الجہاد کے نعرے لگاتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری میتیں آئیں گی، جنازے پڑھ لینا، واپس نہیں آئیں گے، اور بانی کو پی ٹی آئی کو رہا کرائے بغیر اور ہمارے جنازے تیار ہوں گے تو اس کو پڑھ لینا، اس طرح کا لہجہ. اور پھر جس طرح آپ اب آ رہا ہے کہ شیل جو ہے آنسو گیس کے، وہ بھی ان کے پاس موجود تھے مظاہرین کے. آپ جو کچھ بھی ہے یہ الزامات ہیں ایک طرف سے، پھر دوسری طرف سے. اب جو کچھ لوگوں نے خود دیکھا اور ہم نے خود دیکھا، وہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر اندر سارا معاملہ ختم ہو گیا، سمیٹ لیا گیا. اور بالکل یعنی جو منظر تھا وہ، تو اب یہ اس میں اگر اس طرح سے خون بہتا، مگر تو پھر ظاہر ہے کہ اس کہیں تو ہاں کوئی ریکارڈنگ ہوتی، اتنے لوگ تھے کیمرے تھے، 10 چیزیں. ہاں اس کی مطلب ہے فوری طور پر ہر چیز جو ہے اس کو غائب کر دے. لیکن اب انہوں نے کیونکہ بہت اس کو مرکز بنایا ہے اپنے پروپیگنڈے کا، اس لیے اس پر فوکس کرنا چاہیے. حکومت بھی اس پہ غور کر لے، مناسب بات یہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے بھی رابطہ قائم ہونا چاہیے. اچھا، ان سے بھی حکومت پر فرض ہے کہ ان پہ رابطہ قائم کرے، ان کو اعتماد میں لے، وہ آئیں، ان کے جو لیڈر ہیں وہ آئیں یہاں، ان کو بھی حقائق سے آگاہی ہو. تو مطلب یہ کہ اب اگر پاکستانی مل کے اپنی طاقت لڑا رہے ہوں گے ہمارے اپنی حکومت کے خلاف یا اپنی ریاست کے خلاف، تو اس کا دیکھنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. بالکل. ہم اس کو جتنا بھی مطلب اس پہ دل دکھتا ہے، بالکل، اور اس کا جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ غور کریں، کو حد جو ہے قائم کریں. اور اب یہ تو اشرف افضل مروت صاحب تو یہ بات کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں،
تو اور ہزاروں ڈالر بھی کما رہے ہیں. ہاں جی. اب جتنا آپ جھوٹ پھیلاتے ہیں اتنی ویورشپ بڑھتی ہے. بالکل. ویورشپ بڑھتی ہے تو اس سے پیسہ آتا ہے, آپ کے پاس ڈالر آتے ہیں, یوٹیوب سے بھی اور فیس بک سے بھی, ٹویٹ اور اس کو ٹک ٹاک سے بھی. بالکل. تو اب یہ بھی ایک عجب معاملہ ہے نا کہ آپ جتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا پیسہ کماتے ہیں. کچھ لوگ باہر بیٹھ کے کر ہی رہے ہیں سر, یوٹیوب پہ کما رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو بھی چاہیے وہ واضح طور پر یہ احکامات دیں, اور ان کے تو اپنے اکاؤنٹ سے اس طرح کی باتیں جو ہیں پھیلائی جاتی ہیں اور اس طرح کے میسج دیے جاتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. سر وہ ڈسون بھی تو نہیں کرتے نا, لیکن اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جی کیونکہ کچھ خبریں ہیں کہ آج کھلم کھلا کرنا چاہیے, اپنے لوگوں کو روک دینا چاہیے, اور یہ جو متفن الفاظ استعمال نہ کریں اور اس کے بدبو کے بھوکے اٹھ رہے ہیں اس سے, اور ماحول جو ہے خراب ہو رہا ہے, اور خود وہ اپنے لیے بھی اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ سارا اس کا روک دینا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے ہو. سر آج کچھ ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ریاست اور اداروں کے خلاف جو بیان بازی ہو رہی ہے نا, اس پر بانی پی ٹی آئی رضامند ہو گئے کہ اب نہیں کریں گے, اور اس سلسلے میں مشورہ دیا گیا ہے کچھ رہنماؤں کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کو کہ جی آپ جو بیانات دیتے ہیں یا جو ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا سے, اس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے, بیانیے کو نقصان ہوتا ہے. ایک اس سلسلے میں سر ایک اور بھی ایک اپڈیٹ ہے وہ میں دیں گے, لیکن کوئی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں ہم, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی شامی صاحب, 20 جنوری کو ٹرمپ جو ہیں وہ عہدے کا حلف اٹھا لیں گے, اور 22 جنوری کو یہ آپ بتا رہے تھے کہ کانگریس کمیٹی جو ہے اس میں ہیئرنگ ہونی ہے اس معاملے کو 26 نومبر کے احتجاج کو لے کے. تو آپ یہ بھی کہہ رہے کہ کمیشن بننا چاہیے, اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے بن جائے گا, یا اس کے بعد اس وقت پریشر کس پہ ہے سر, حکومت پہ یا پی ٹی آئی پہ؟ دونوں پہ ہی ہوگا. اچھا, لیکن اگر آپ اس کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں پاکستان کے ایک مسئلے کو اور داخلی معاملے کو, اور خود پاکستانی وہاں جو ہیں اس میں پیش ہیں, تو اس کا کوئی مداوع تو ہونا چاہیے نا. ہم اس کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی تحقیقات کریں تاکہ جو الزام تراشی ہے اس کو روکا جا سکے, اور جو لوگ آئیں یہاں ایویڈنس پیش کریں, اور یہاں شہادتیں آئیں گی, تفصیلات آئیں گی, اور تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا سر, یہ کمیشن بنے نہ بنے, لیکن بانی پی ٹی آئی نے آج جو ہے وہ قاضی انور ایڈوکیٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے اس احتجاج کے سلسلے میں جو مسنگ پرسنز ہیں نا, کیونکہ اس پر آج انہوں نے کچھ ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ جی باہر جو قیادت بیٹھی ہے یہ اس کا کام ہے کہ پتہ کرائے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو فوکل پرسن ہوں گی وہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ ہوں گی. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اتوار تک کہہ رہے ہیں کہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ مکمل کر کے ان کو دے گی. اچھا سر, اسد کیسر جی ان کی گفتگو ہوئی نا واٹس ایپ کی, وہ جو چیٹ لیک ہوئی ہے, ہاں اب وہ اسی معاملے کے خان کی, ہاں جی اپنی وہ جو ان کے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں, جی ہاں علی صاحب احسن, جی ان سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مشال یوسف زئی پہ بہت برس رہی ہیں, ہاں جی, اور اس کو پسندیدگی کا اظہار نہیں کر رہی. دوبارہ سر آپ کو یاد ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ یہ نند بھاوج کا جھگڑا ہے اصل میں. ہاں وہ بشا بی بی سے بھی ناراض معلوم ہوتی. اب واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ کیسے منظر عام پر آئی ہے یہ تو معلوم نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, اس میں تو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے بھی آ چکی ہے سر منظر عام پہ تو چیٹ. وہ رؤف حسن صاحب کا فون جو کنفسکیٹ کیا تھا, خان جو ہے وہ یعنی دلچسپی رکھتی ہیں ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی, ٹیک اوور سیاست میں بھی, اور اس کے لیے بھی وہ سرگرم ہیں, اور پارٹی کے بہت سے لوگ ان کے ناپسندیدہ ہیں. مگر اب یہ تو دیکھیں نا, پارٹی کے اندر جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جب ان کی لیڈرشپ کرائسس میں آتی ہے تو پھر ان کے یہاں کھینچاتانی شروع ہو جاتی ہے, اور کیونکہ یعنی پارٹیاں جو ہیں وہ منظم نہیں ہوتی ہیں. اگرچہ کہ عمران خان صاحب نے تو بہت دعوے کیے کہ ہم اپنی پارٹی کو منظم کریں گے, اس کے باقاعدہ انتخابات ہوا کریں گے, اور اس کے مطلب لوگ سارے الیکٹ ہو کے آیا کریں گے, اور اس میں کوئی موروثی سیاست نہیں ہوگی اور کوئی نامزدگیاں نہیں ہوں گی. لیکن عملی طور پر پارٹی اس سے دستور میں بھی بہت کچھ ایسا لکھ دیا گیا ہے جس سے پیچیدگیاں واقع ہوئیں. اب ان کا جو انہوں نے الیکشن کرایا اپنے دستور کے مطابق نہیں کرایا نا, دستور میں ایک پیچیدہ کر دیا گیا اس عمل کو, دوسری جماعتوں نے تو اسے آسان رکھا. تو اب جو ایک پی ٹی آئی کے اپنے جو معاملات ہیں وہی قابو میں نہیں رہے. اب اس وقت اگر نظم ہو پارٹی کا, اس کے ادارے کام کر رہے ہوں, تو پہ ایک لیڈر جو ہے اگر گرفتار ہو جائے, دوسرا آدمی اس کی جگہ سنبھال لیتا, دوسرا ہو جائے تیسری اس کی جگہ سنبھال لیتا.
ادارے کام کرتے رہتے ہیں. جو پارٹی کی ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے دراصل تو وہ سارا کام چلا رہی ہوتی ہے جو ایگزیکٹو جیسے کہتے ہیں, اور اگر وہ اپنی جگہ موجود ہو اور مضبوط ہو تو پھر وہاں پارٹیز میں خلا پیدا نہیں ہوتا. بالکل. برِ صغیر میں دیکھ لیجئے کتنی جو کانگریس ہماری آل انڈیا نیشنل کانگریس, کتنے لیڈر ان کے جیلوں میں جاتے رہے, برسوں جیلوں میں گئے, لیکن پارٹی جو تھی اس کی تنظیم جو تھی وہ اپنا کام کرتی رہی. صحیح. اور کیونکہ گراس روٹ لیول تک وہ منظم ہو چکی ہوتی. ٹھیک ہے, شخصیات سے فرق نہیں پڑتا. یعنی پاکستان میں بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں اس طریقے سے منظم ہو نہیں سکتی. صحیح. یہاں ایک جماعت اسلامی منظم جماعت ہے, یا پھر ایم کیو ایم کو انہوں نے منظم کیا, تنظیم سازی, یا کچھ مذہبی جماعتیں ہو سکتی منظم ہو جاتی, جمعیت علماء اسلام, مگر ان کی اپیل بڑی محدود ہے. یعنی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر تنظیم کی طرف توجہ دینے کا رجحان نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں اور لیڈرشپ میں بھی کھینچتانی ہوتی ہے. اور ایک معلوم نہیں تھا جو ہمارے تو پی ٹی آئی پر تو افتاد پڑ گئی کہ اس کے جناب شاہ محمود قریشی صاحب اس کے وائس چیئرمین ہیں, اب وہ بھی گرفتار. وہ ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے پریزیڈنٹ بنائے گئے تھے, اب وہ تو اس وقت چپ کا روزہ رکھے ہوئے, ان کی صحت خراب ہے, گوشہ نشین ہے. تو مطلب اب نتیجہ کیا ہے کہ پارٹی جو کھینچتانی ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا تھا. جب ذوالفقار بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد پھر نصرت بھٹو آئیں, پھر بے نظیر بھٹو نے قیادت سنبھال لی. تو بے نظیر بھٹو نے جو قیادت سنبھالی تو پھر جو پارٹی کی اپنے اس پارٹی میں سے کئی پارٹیاں نکلی, پروگریسو پیپلز پارٹی, نیشنل پیپلز پارٹی, پھر ایک مساوات بھی پارٹی, رامے صاحب بھی, جتوئی صاحب بھی, کوثر نیازی صاحب بھی, تو پارٹی. اور جو پھر سارے لوگ جو تھے انکلز جنہیں کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کے جو انکلز تھے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ پھر پارٹی چھوڑ گئی. بالکل. اور انہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی, لیکن پارٹیاں چل نہیں سکی. رامے صاحب تو بعد میں واپس آ گئے, مصطفیٰ کر بھی واپس آ گئے, لیکن پھر ان کا بھی کوئی دال جو ہے وہ جمی نہیں. اور اسی طریقے آپ دیکھیں کانگریس میں دیکھیں, جب پنڈت نہرو کے بعد ایک گیپ, سٹاپ گیپ آیا, لال بہادر شاستری آئے, پھر اندرا گاندھی آئیں, تو اندرا گاندھی جو تھیں ان کی بھی اپنے انکل سے لڑائی شروع ہو گئی. اچھا. جو بزرگ تھے, کیا وجہ کیا ہوتی ہے انکل سے سر لڑائی؟ یہ کہ جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے. اچھا. اور وہ جو بزرگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے درست ہے. جو نیا خون ہوتا ہے وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے, تو ایک فاصلہ ہوتا ہے ان کے اپروچ میں, ان کے تصورات میں, ان کے طریقہ کار میں, اور وہ پھر فاصلہ جو ہے وہ بعض اوقات پاٹا نہیں جا سکتا. تو اب اس میں بھی یہ ہوا کہ کانگریس تقسیم ہوئی, ایک سنڈیکیٹ کانگریس بنا لی گئی. اس میں جو سینئر لوگ تھے, مورارجی دیسائی جیسے, جگ جیون رام جیسے, اور دوسرے وہ الگ ہو گئے. اور الگ ہوئے تو پھر ان کے بعد تو ان کا جو پبلک اپیل ان کے پاس نہیں تھی, تو اندرا گاندھی جو تھی وہ ڈومینیٹ کر گئی. یہاں بھی بے نظیر بھٹو ڈومینیٹ کر گئی. تو یہاں اگر عمران خان صاحب کی مثلا علیمہ خان کو وہ نام دیں یا بشرا بی بی کو نامزد کر دیں, وہ ڈومینیٹ کر جائیں گی جن کو نامینیٹ کریں گے. اچھا. اس طریقے سے. لیکن اب تو خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے, وہ خود اس وقت موجود ہے منظر پہ, اور واپس آ کے قیادت سنبھال بھی سکتے ہیں جیل سے نکل کے. تو اب ان کو یہ چاہیے کہ ایک نظم جو ہے اس کو اب پارٹی میں جو قائم ہوا ہے, جن لوگوں کو ورکنگ کمیٹی میں رکھا گیا ہے, جن لوگوں کو اپنی ذمہ داری سونپی گئی ہے, ان کو پھر ان پر اعتماد کرے. اچھا. تاکہ پارٹی جو ہے اس میں کھینچتانی نہ ہو. ہر کوئی اپنے حساب سے بیانات, ان کی بات کریں شیر افضل مروت کی, وہ کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ڈیل کی باتیں لا رہے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب کا نام وہ لے رہی ہیں. آج رانا ثناءاللہ نے سر اس پر ذرا تھوڑی سی بات کی, ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا. رانا صاحب دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے یہ فرمایا, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی رابطے نہیں ہے پس پردہ. علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ہے وہ رابطے تو دونوں طرف نہیں بلکہ چاروں طرف ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ قطعی طور پہ قطعاً اس قسم کی کوئی آفر نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ان سے منسلک ہیں, ایسے لوگوں سے کچھ بھی جو ہے وہ
توقع جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور وہ کسی حد تک بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ جیل میں کوئی اس قسم کا ماحول نہیں ہے کہ انہیں جو سہولتیں حاصل ہیں ان میں کسی قسم کا خلل ہو۔ تو اس ویڈیو اور اس میں کی جانے والی گفتگو سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پراپیگنڈا بھی جو ہے یہ جان بوجھ کے کیا جاتا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ جی وہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک دفعہ یہ بات بھی کی تھی کہ جی انہیں وہاں پہ زہر دینے کی جو ہے وہ بات ہو رہی۔ پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کے پراپیگنڈے کی بنیاد میں جو ہے وہ اس طرح ایک بڑی جماعت بننے کا جو سفر اس نے طے کیا تھا، اسی سوشل میڈیا نے ہی جو ہے وہ اس کا بٹھا بٹھایا ہے۔ تو دیکھیں نا، اب بانی جو پی ٹی آئی ایم کا جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے، طرح طرح کی کہانیاں، اور پھر جب بھی ان سے ملاقات ہوئی اس وقت کہا بڑے حوصلے میں ہیں، بڑے صحت مند ہیں۔ آج بھی عدالت نے وہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ان کو ٹی وی کی اور اخبار کی جو ان کا جو مطلوبہ اخبار ہے وہ جو ان کو فراہم کیا منظور ہو گئی ہے وہ ان کی جو میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ یعنی ایک دفعہ کی بات طے کو نہیں کر دی جاتی۔ اچھا، اب ٹیلی ویژن کے بچوں سے بھی آج ان کے بیٹوں سے بات چیت کی، ٹیلی فون کی کال کی اجازت دی حکومت، اس کو حکومت کو حکم دیا عدالت نے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سہولتیں اگر ان کو حاصل ہیں ان کو واپس کیوں نہیں جاتی؟ اب دیکھیے ٹی وی ہے، اخبارات ہیں، یہ ٹیلی فون کال کی سہولت ہے، یہ تو ضابطات یہ چیزیں ان کو ملنی چاہیے، جیل مینول کے مطابق جو ہوتا ہے کہتے ہیں، اور آپ یہ چیزیں طے کر دیں۔ اور یہ ہمارے حکمران جو بار بار جیل جاتے ہیں پھر آ کے اقتدار بھی سنبھالتے ہیں، وہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ احکامات جاری کریں، جیل مینول میں لکھ دیا جائے۔ اب یہ تو اب پی ٹی آئی، مگر یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ بھائی وہاں تو جیل میں یہ ظلم ہو گیا اور جیل میں تو کھانے کو نہیں مل رہا، جیل میں تو زہر دیا جا رہا ہے، یہ ایک جذبات کو ابھارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ جو شخص جیل میں چلا جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری نا، اس کی ذمہ داری ہو گئی پھر جیل حکام کی، بالکل، خدا نہ خواستہ اس کو چھینک بھی آئے گی، اس کے سر میں بھی درد ہوگا، تو جیل حکام جو ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا، اور پھر حکومت کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ موجود تھیں، اور آج ایک بار پھر جو ہے وہ انہوں نے سرگودا میں ہونہار اسکالرشپس پروگرام کے تحت چیکس جو ہیں وہ تقسیم کیے۔ اچھا، تقریر انہوں نے جو کی اس میں ظاہر ہے وہ ایک بار پھر تلقین کر رہی تھیں، وہ جیسے کرتی ہیں بچوں کو، کہ میں ایک ماں کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان آج مکافات عمل بھگت رہے ہیں، اس پر میں آپ سے تبصرہ لیتا ہوں، سن لیتے ہیں ذرا مریم صاحبہ نے کیا کہا، اور خاص طور پہ انہوں نے جو حسان نیازی صاحب ہیں اس کا نام لے کے، ان کا نام لے کے کیا تلقین کی ہے وہ ذرا دیکھیے۔ حسان نیازی پی ٹی آئی کا ایک لائر بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا شاید بھانجا بھی ہے، اور اس کے والد کا نام ہے حفیظ اللہ نیازی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے دل پہ، اور اس جو حسان نیازی اس کی ماں کے دل پہ آج کیا گزرتی ہوگی۔ آپ یہ دیکھو کہ فوجی وردی کو اس نے ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیق کی کہ وہ ڈنڈے پہ ٹانگ کے پوری دنیا کو اس نے تماشا دکھایا۔ اس کو 10 سال قید ہو گئی، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے۔ اب 10 سال بعد وہ قید سے اگر نکلے گا تو پتہ نہیں دنیا کتنی بدل گئی ہوگی، ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس حالت میں ہوں گے۔ مجھے میرے والد کے سامنے گرفتار کر کے انہوں نے ڈیتھ سیل میں 2 دفعہ پھینکا، 6 مہینے 5 مہینے کے لیے میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈیتھ سیل، جس میں چارپائی بھی تھی اور باتھ روم بھی ادھر ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں جائے نماز کیسے بچھاؤں۔ میں نے آج تک 10 مہینے ہو گئے، میں نے ایک بندہ بھی سفارش پہ اپوائنٹ نہیں۔ سر کیا کہیں، عمران خان آج مکافات عمل بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، جو انتقامی کارروائیاں ہوئیں، اگر آپ ان کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے، جو انہوں نے کیا آپ بھی وہی کریں، پھر آپ کے لیڈر وہ ہو گئے نا۔ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ بھی غلطی کریں، اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو آپ بھی زیادتی کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ہمارے ہارون الرشید صاحب کہا کرتے ہیں کہ خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا۔ اچھا، میں عرض کرتا ہوں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا۔
تو مریم جو ہے سر لیکن لوہے کو تو لوہا کاٹتا ہے. لوہا کاٹتا ہے نا, تو لوہا تو اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے نا. اچھا, تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں, کوئی جواز نہیں ہے. جو ہر حکومت کو اپنے یعنی آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے, اور کسی نے اگر کوئی زیادتی کی ہے تو اس کا عدالت بھی ہوا, عدالتوں میں انہوں نے مقدمات لڑے, ان کو ریلیف ملی, آج ماشاءاللہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن اسی طرح خان صاحب بھی اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں. لیکن یعنی آپ ایک سلسلہ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, یہ دائرہ جو ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے. سر لیکن اس وقت تو یہ اکثر رہنما یہ کہتے تھے نا پی ٹی آئی کے کہ جی ہمیں تو کہا گیا, ہم نے جو کہا ہم نے تو وہ اس پہ عمل کر دیا. نہیں, کس کو کہا گیا؟ یعنی کہ جی ہمیں تو بتایا گیا تھا سرہنا ثناء اللہ کے بارے میں, وہ کتنی آپ کو یاد ہوگا باتیں کی, وہ ساری باتیں اب مکر گئے بعد میں, حصہ ہیں عدالتوں سے ان کو ریلیف مل چکا. اب اس پہ وہ شرمندہ ہے, فخر تو محسوس نہیں کرتے. جس نے بھی زیادتی کی, پیپلز پارٹی کے دور میں ہم پر بڑی زیادتیاں ہوئیں, لیکن شرمندگی ہوتی ہے, ان لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے, فخر نہیں کر سکتے آپ. تو اب اگر عمران خان صاحب کے دور میں زیادتیاں ہوئی ہیں تو ان کا خمیازہ انہوں نے بھگتا ہے. آپ اپنے دور میں زیادتی نہ کریں, اور اپنے دور میں آپ نہ ہونے دیں, نہ زیادتی ہونے دیں. اور باقی تو دیکھیں جو حسان اللہ نیازی صاحب ہیں, وہ ایک وردی کو اٹھائے ہوئے تھے. اب ان پہ میں نے سنا ان پہ الزام یہ لگا کہ وہ اندر گئے تھے اور وہاں سے وردی اٹھا کے لائے. اب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ وردی کسی سے پیچھے سے ان کو پکڑائی, انہوں نے اس کو اٹھا دی. مطلب غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے. تب وردی جو ہے اس کی توقیر ہونی چاہیے. لیکن اب یہ بھی تو ہے نا, اگر آپ اس کے لیے 10 سال قید کی سزا دیں گے تو یہ بھی تو پھر معاملہ کو سمجھ میں نہیں آتا. یعنی سر وردی کی حرمت عزت دوسرے پر بھی لازم ہے, ہر شخص پر, اور وردی پہننے والے پر بھی. وردی پہننے والا بھی اس کو بھی چاہیے کہ اپنی وردی کا احترام کرے, اس قانون اور قاعدے کے مطابق کام کرے. اور جو وردی ہم لوگ جو ہیں, ہم پر بھی لازم ہے کہ وردی کو دیکھیں, ان کو سلام کریں, اور وردی پوشوں کو بھی سلام کریں. تو ہم انہیں سلام کرتے ہیں, لیکن ان کا جو آئین اور قانون جو ہے تو اس کے مطابق تو وہ بھی ان کو بھی کام کرنا. آج دیکھیں نا, آپ یہ عدالت میں آج بھی سماعت جاری رہی سپریم کورٹ. جی ہاں سر, سویلین کے لیے جو وہ ملٹری کورٹس ہیں. اب وہ بار بار سوال یہ آ رہا ہے کہ جو سویلینز ہیں وہ جب حملہ کریں گے جی ایچ کیو پہ جا کے, تو کیا ان کا جو مقدمہ ہے پھر وہاں سے فوجی عدالتیں سنیں گی؟ یعنی انتظامیہ کا حصہ ہے نا وہ. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ سول عدالتیں سنیں گی تو پھر فیصلہ بھی کرنا چاہیے جلد ان کو. اچھا, اگر آپ یہ کریں کہ جو سول عدالتوں میں مقدمات چلیں, جو حالات اس وقت ہیں, اور تو لوگ تو پھر جی ایچ کیو پہ روز کا مشغلہ بن جائے گا. چلو مظاہرہ کر لیجئے, چلو کوئی کھڑکی توڑ دیجئے, تو پھر تو کیونکہ لوگ پکڑے جائیں گے تو سول عدالت میں, اور وہاں فیصلہ ہی نہیں ہوگا. تو سول عدالت کو کام کرنا چاہیے, لیکن پھر فیصلہ بھی تو کرنا چاہیے نا, صورت کے ساتھ کرے, صورت کے ساتھ. تو اب اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی انسانی, یہ بنیادی حق ہے کسی شخص کا کہ وہ کہے کہ میں جا کے جی ایچ کیو پہ توڑ پھوڑ کروں گا, میرا یہ بنیادی حق ہے. تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کا ایک جج صاحب نے کہا کہ بھئی جو اے پی ایس ہے اس کے جو مجرم ہیں ان جیسے لوگوں کے لیے بلائے گئے. تو پھر اگر قانون کی بات ہے تو قانون کے مطابق تو پھر ان کو بھی آپ سول عدالت میں چلانا چاہیے. دیکھیں نا, وہ تو قانون تو ہر ایک کے لیے یکساں ہوگا. ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ بہت سی چیزیں سوچ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی, اور سول ہمارا جو نظام ہے نا, اس کے اندر جو لیکیجز ہیں, اور ہمارے جج حضرات جو فیصلے نہیں کرتے ہیں اور لٹکتے چلے جاتے ہیں مقدمات, تو اس طرح سے کوئی نظام نہیں چل سکتا. برطانیہ میں کوئی مارشل لا لگا ہوا ہے, امریکہ میں مارشل لا لگا ہوا ہے, انہوں نے دن رات بیٹھ کے اور لوگوں کو سزائیں دی ہیں. ان لوگ جنہوں نے وائلیشن کی ہے, اور جنہوں نے آگ لگائی ہے, جنہوں نے فسادات کیے ہیں, اب لوگ کوئی 10 سال قید بھگت رہا ہے, کوئی 5 سال بھگت رہا ہے, کوئی 2 سال بھگت رہا ہے. تو ہمارا جو سول سٹرکچر ہے, اصل میں مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ کتنے اس کو دہشت گردوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہاں سے. جج حضرات جو ہیں وہ دبک جاتے ہیں, اور لوگ دندن آتے پھرتے. پھر کیا ہوگا اگر ایسا نہیں ہوگا؟ پھر لوگ اٹھائے جائیں گے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوں گی, پھر ان کے خلاف آئین جو ہے ان کو رکھا جائے گا, ان کی کسٹڈی میں لیا جائے گا. آئین کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ سارے کام کرنے ہیں. ابھی ہم دیکھیے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش میں کیا رو رہے ہیں. آج ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اس سے حاصل کریں نا ہم اپنے. اچھا, کہ ہم نے
وہاں کیا کیا, ہمارا حصہ کیا تھا اور ان کا حصہ کیا تھا, وہ اپنا سوچیں, ہمیں اپنا سوچیں. اور آج تو دیکھیں ہمارے ادارہ نظریہ پاکستان ہے, وہاں ہم نے کمیٹی قائم کی ہے سید مشاہد حسین صاحب کی قیادت میں, کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کارروائی کریں. ہمارے فاروق الطاف صاحب ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ, وہ بھی اس کا حصہ ہے رکن, اور دوسرے ہمارے دانشور لوگ بھی. تو بات یہ, ان کے نوجوان سلمان صاحب بھی ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے, ہم نے سفارش یہ ہے کہ بھائی اسحاق ڈار صاحب وہاں جا رہے ہیں, اب ایک تو ویزا فری جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں, ٹھیک ہے, آنے جانے کی سہولت ہو. اچھا, پہلا کام تو یہ ہے, ٹھیک ہے, یا آن ارائیول ہو, جیسے آپ چلے جائیں, اگر آپ کر دیں, آپ کو آپ ویزا ملے, آپ آ سکیں جا سکیں, یہ بڑی بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ, جو وہاں محصورین ہیں, جو بہاری جن کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی بیچارے پڑے ہوئے ہیں کیمپوں میں. اب جتنے بھی رہ گئے ہیں ان کا بھی دیکھا جائے, ان کے بھی کوئی شہری حقوق جو ہے ریسٹور ہوں, وہ وہیں زندگی گزاریں, یا پاکستان میں آئیں تو ان کو لایا جائے. اسی طریقے سے جو تعلیم وہاں ہمارے طالب علم ہیں وہاں سے آتے, ان طالب علموں کو پاکستانی طالب علموں کی طرح ٹریٹ کیا جائے, انہیں فورنرز نہ سمجھا جائے, کیونکہ ڈالروں میں فیسیں ان سے نہ لی جائے. تو بہت سے, پھر یہ کہ کلچرل, ہم نے سوچا فیصلہ کیا کہ آج بھی جو ہال ہے ہماری ایوان قائد اعظم کا بہت بڑا ہال, اس کا نام ڈھاکہ ہال رکھا جائے. اچھا, تو وہاں پھر جو مشرقی پاکستان کے رہنما ہیں, تحریک پاکستان کے مولوی فضل الحق ہیں, اور آپ کے حسین شہید سہروردی ہیں, خواجہ ناظم الدین ہیں, مولوی تمیز الدین ہیں, ان سب جو ہیں ان کی تصویریں لگائی جائیں گی وہاں. محمد علی بوگرا ہے. تو یہ سارے لوگ ہمارے لوگ ہیں نا, تو ہمیں تاریخ سے ناتا جوڑنا ہے نا, اس کو درست کرنا ہے, تاریخ کو درست بھی کرنا ہے, جو بنگلہ دیش اس وقت کر رہا ہے. جو غلط ہو گیا ہے, جو غلطی ہوتی, جیسے انسانوں سے غلطی ہوتی, گناہ ہوتا ہے نا, گناہ ہوتے ہیں, اللہ کہتا ہے معاف, توبہ کرو, توبہ کرو. تو آپ قومیں جو ہیں ان کو بھی توبہ کرنی پڑتی ہے, وہ اپنی توبہ کر رہے ہیں, ہمیں اپنی توبہ کرنی چاہیے. اور پھر ہمیں اب دیکھنا چاہیے آج ہم اپنے معاملات کو طے کریں. ہماری توبہ کا یہ بھی تقاضا ہے. اچھا, آپس میں لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کب تک ہم جاری رکھیں گے؟ ہم کوئی انوکھا ملک ہے دنیا کا کہ کوئی ایک جیل میں, کوئی دوسرا جیل میں, کوئی تیسرا جیل میں. ہم نارمل کریں, معمولات کو چلنے دیں, پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. ایگزیکٹلی, سیاسی استحکام اسی سے آئے گا. اور سر آج ایک تو آپ نے وہ, کیونکہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا ہے, وہ کچھ آپ نے بتایا کہ یہاں بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ جو تھے, اب وہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں کچھ, تو وہ وہاں اسلام آباد پہنچے اور سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, اور بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں. یعنی ایک منظر بدل گیا ہے نا. اور بنگلہ دیش کے نوجوانوں میں پاکستان کو دیکھنے کی, یہاں آنے کی بڑی ایک شدید خواہش ہے, اور یعنی ان کے خواب جو ہیں ان میں پاکستان ہے. کیا بات ہے. اور ہم بھی ان کے لیے, ان سے دعا بھیجتے ہیں, ان کے لیے محبت کرتے ہیں ان سے. سر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آج کیونکہ کراچی میں موجود تھے, اور وہاں پر انہوں نے ایک بار پھر میثاق معیشت کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے. کیا فرمایا, ذرا سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ملک کے اندر میکرو لیول پر سٹیبلٹی آئی ہے, معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے. اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں, کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے. اور جو لوگ یہ ڈراوا دے رہے ہیں کہ جناب گروتھ ہوگی تو انجن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا, آپ آئیں بیٹھیں مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے اکانومی کو, اس کو کس طرح ہم نے مینج کرنا ہے. میں آپ کو دعوت جلد دوں گا, اور آپ سے میں کھلے دل کے ساتھ آپ کی باتیں میٹھی, ترش, کڑوی وہ سنوں گا. کیونکہ اگر ہر چیز بہت اچھا ہے تو آئی تھنک دین وی آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. لیکن اس کے ساتھ مجھے آپ کی بھرپور معاونت چاہیے. ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے موڈ میں ہیں, ہمیں آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب اب ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئیں, ان کو جی ٹاٹا بائے بائے, وی ول سے دیم بائے بائے اینڈ گڈ بائے فار ایور, بٹ وین دا ٹائم. ڈے ون سے کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کی دیکھیں جب گروتھ بڑھتی ہے تو پھر کہتے ہیں درآمدات میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی جو پہیہ چلتا ہے نا انڈسٹری کا, تو وہ درآمدات کی, پھر اس میں درآمدات کی, بھائی آپ بہت سا را مٹیریل تو باہر سے منگواتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنی ایسی معیشتیں, ایسے کارخانے, ایسی انڈسٹریز چلائیں جو لوکل جو ہے نا
वसाइल से चलती हों, ठीक है, जो लोकल रॉ मटेरियल से चलती हों और एक्सपोर्ट करें उनको, ठीक है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। हाँ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए और इंपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। आप अगर इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, आप इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगी और एक्सपोर्ट आपके काबू में नहीं आएगी। या तो ये भी हो सकता है ना भाई, अगर आप 20 रुपए की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू ऐड करें और उसको 50 रुपए में एक्सपोर्ट करें, सही, तभी को बात समझ में आती है। अगर इंपोर्ट का बिल बढ़ जाए और एक्सपोर्ट का बिल ना बढ़े और इंपोर्ट हम अपने लल्ले तल्लों में लग जाए तो फिर तो बात नहीं होगी। सर अब ये जो वज़ीर आज़म जो वहाँ पहुंचे हैं, जी जी, आज शर्जील मेमन साहब जो हैं उनके पोता पैदा हुआ है, उस पोते की मुबारकबाद देने भी उनके घर गए और उनकी दावत भी कबूल की, खाना भी खाया वहाँ बैठा। तो शर्जील मेमन साहब के पोते जी, चलो हमारी तरफ से भी मुबारकबाद, हमें भी पता नहीं कब खाना खिलाएंगे वो वज़ीर आज़म को तो खिला दिया। हाँ, जब शादी हुई थी तो उसमें हमारा जाना हुआ था। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी के सारे ज़ोमा मौजूद थे वहाँ और इस तरीके से एक खुशगवार माहौल में शहबाज शरीफ साहब वहाँ वो जो सर छोटी मोटी इस्तकबाल हुआ है, तलखियाँ होती हैं मामलात को लेके, वो सब लगता है कि चलती रहती हैं। हाँ, अच्छा सर, ये जो हुकूमत ने अभी राइट साइजिंग का जो कदम उठाया है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बेहतर करना है, वजारतें जो हैं उसके इदारे कम कर दिए गए हैं, 80 में से कम करके 40 कर दिए गए, इससे आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी? 1 लाख से ज़्यादा असामियाँ ख़त्म की हैं। हाँ जी, 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म की हैं, यानी असामी लोग उन पर नहीं थे, खाली पड़ी थी। अच्छा, हाँ, अब बजट में एक प्रोविजन रख दी जाती है, अब पैसा जो है उसको मुख्तस कर दिया जाता है। अच्छा, महकमों को वो रकूम चली जाती हैं और महकमे वो पैसे जो हैं दूसरे कामों में खर्च कर लेते हैं और फिर उसकी इजाजत लेते फिरते हैं। तो अब वो असामियाँ खाली पड़ी थी जो वो ख़त्म कर दी हैं। अब यानी इश्तिहार नहीं आएगा कि असामियाँ खाली? हाँ जी, नहीं, उसको बंदे अपने भर्ती नहीं किए। इसी तरीके से आप देखिए, एजुकेशन है, इस तरह हेल्थ है, डॉक्टरों की असामियाँ खाली पड़ी रहती और ये टीचर जो हैं उनकी असामियाँ खाली पड़ी रहती, तो अब उनको भर्ती नहीं होती और वो महकमों के बजट में वो पैसा आ जाता है। तो ये भी तमाशा खत्म होना चाहिए। और हमारी जो वज़ीर आला ने कहा, तालीम के लिए आज बहुत जोर दिया हाँ जी, और कहा कि मुसावी होना चाहिए, हम वज़ाइफ देंगे, गरीब के बच्चे भी पढ़ें, अमीर के बच्चे भी पढ़ें। और बात यह है कि आप तालीमी इदारों को दुरुस्त करें, आप स्कूलों को दुरुस्त करें, आप टीचर्स को दुरुस्त करें, टीचर्स की तरफ तवज्जो दें और टीचर्स की तनख्वाहें जो अभी ये जो फाउंडेशन है उनकी, यानी क्या उसका जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे चलती है, एजुकेशन फाउंडेशन, पैफ जो है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, उसके जो स्कूल हैं उनमें टीचर्स, उसके पैसे बच्चों की फीस जो है वो गवर्नमेंट देती है। ठीक, अब वो बच्चों की फीस इतनी कम देती है, कुछ जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें जो है अब कम से कम उजरत जो है उसके मुताबिक भी नहीं है। यानी टीचर्स की तनख्वाह अगर 30,000 होगी, 25,000 होगी, क्या पढ़ाएगा वो? टीचर्स की तनख्वाह फिर वही करें जो सरकारी स्कूलों में है, टीचर्स की तनख्वाह, और कहा के और तालीम की तरफ तवज्जो दें, सारे अपना पेट काट के। अब ये तो नहीं जो कराची में आप देखिए शोर मचा हुआ है कि जनाब बोर्ड का इम्तिहान हुआ है तो उसके अंदर वो लोग फेल हो गए। अब फेल क्या हो गए? अब बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि जब 1000 रुपए का नोट रख के बच्चे ने वो अपनी कॉपी में रख दिया कि जनाब मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे पास कर दीजिए, और गाने लिख दिए और बाद में सवालात ही लिखे। तो गोया स्कूलों में को पढ़ाई हो नहीं रही है। अब जब इम्तिहान होता है तो फिर सफेद रह जाते हैं पर्चे। अब कोई गाने लिख रहा है, कोई सवाल लिख रहा है। तराने भी सर 92 में लिखे गए थे, वो जो वर्ल्ड कप के आए थे, बहुत से इंग्लिश के पेपर्स में हमें याद है। इसलिए ये तमाशे खत्म होने चाहिए ना। अगर स्कूलों पे अगर तवज्जो नहीं देंगे, अगर सरमाया नहीं लगाएंगे, अगर टीचर्स ऐसे नहीं होंगे जो क्वालिफाइड और ट्रेंड और उनकी बाकायदा तनख्वाहें अच्छी नहीं होंगी, तो फिर आप क्या हासिल करेंगे? तो सतही बातें जो हैं उनसे, नुमाइशी बातों से हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।